हेलो एंड वेलकम टू इफ़ेक्टिव नॉलेज पॉइंट। 10वीं जमात के तलबा के लिए ये वीडियो आज हम लाए हैं। इस वीडियो में डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल और मज़ाजदार लुट गई जो हमने माख़ज़ किया है डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मर्रतुल अरूस से। इसके सवालात और जवाबात देखेंगे। इस पर 2 वीडियोस हमने पहले बना चुके हैं, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखेंगे और उसके बाद इन सवालात के जवाबात अपने कॉपी पर नोट डाउन करेंगे और इन्हें याद करके इम्तिहानात के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो चलिए आज हम इसका पहला सवाल ले लेते हैं। लोगों को धोखा देने के लिए हाजन कौन सी चीज़ें अपने पास रखा करती थीं? पहला सवाल है। आपने अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से जानते होंगे। तो इस सवाल के जवाब में हमने जो ये नोट लिखा है इसको हम पढ़ेंगे और आप भी अच्छी तरीके से इसको याद कर लेंगे। लोगों को धोखा देने के लिए हाजन तरह तरह के तबरक़ात और सैकड़ों किस्म की दूसरी चीज़ें अपने पास रखा करती थी, जैसे तस्बीह, खाके शफ़ा, ज़मज़मिया, मदीना मुनव्वरा की खजूरें, कोहे तूर का सरमा, खाने काबा के गिलाफ का टुकड़ा, अकीकुल बहर और मोंगे के दाने, नादे अली, पंजसूरे और बहुत सी दवाइयाँ। ठीक है, ये आपने जब हमने इस पर नोट पढ़ा था, जब हमने और मज़ाजदार का इक़्तिबास हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी और आज हमने इस सवाल का जवाब भी कर लिया। इसी तरह से दूसरा सवाल है, हाजन ने मिजाजदार से कीमत लिए बगैर इसको फिरोज़े की अंगूठी क्यों दी? अब ये भी आप खूब जानते हैं कि वो असल उसका मकसद ये नहीं था कि मैं उसको फिर मुफ्त में कीमत लिए बगैर अंगूठी दे दूं तो बस काम हो गया। नहीं, असल में उसका एतमाद और भरोसा जो है जीतना था। तो इसी की गर्ज से उसने ये चीज़ें इसे मुफ्त में या सस्ते दामों में दे दी हैं। जवाब इसका सुन लें। वो इसके सामने अपने आप को एक फराख दिल यानी बहुत बड़ा दिल रखने वाली और मोहब्बत करने वाली औरत ज़ाहिर करना चाहती थी और मिजाजदार का एतमाद हासिल करना चाहती थी। ये सबसे बड़ी लाइन यही है कि मिजाजदार का वो एतमाद हासिल करना चाहती थी, भरोसा हासिल करना चाहती, यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं वाकई में फराख दिल हूँ, तुमसे मोहब्बत करने वाली औरत हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है, ताकि बाद में वो इसको आसानी से ठग सके, यानी उसे आसानी से लूट सके। ठीक है, तो फिर वैसा ही हुआ था। अगला सवाल है, मिजाजदार बहू को बेवकूफ़ बनाने के लिए हाजन ने क्या किया? तो इसने क्या किया था? हाजन एक रेशमी आज़ार बंद मिजाजदार को देने के लिए लाई। ठीक है, रेशमी आज़ार बंद, ये पहला चीज़ है। उसके बाद सिर्फ 4 आने में ही मिजाजदार के हवाले कर दिया और जो ये 2 रुपये का आज़ार बंद था उसको सिर्फ 4 आने में ही इसने मिजाजदार को दे दिया और कहा कि ये एक बेगम के हैं जो अब गरीब हो गई है और अपना सामान बेच बेच कर गुजारा करती है। ठीक है, ये चीज़ें भी उससे कह दी ताकि वो उसको एतमाद हो जाए कि तभी ये सस्ता मुझे दे रही है। ठीक है, मिजाजदार इतना सस्ता आज़ार बंद देख कर खुश हो गई और हाजन को कहा कि आइंदा भी उस की चीज़ें मुझे दिखा दिया करो। हाजन ने कहा ठीक है। तो ठीक है, आप इतना ही रख सकते हो, इसको इतना भी आपके लिए जवाब काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो ये आगे भी आप लिख सकते हो। इसके बाद उसने अपने बटुए में से 2 लौंगे निकाली, मिजाजदार को देने के लिए देते हुए कहा कि इनमें से एक अपनी चोटी में बांध लो, दूसरा अपने खामद के तकिए में रख दो क्योंकि वो शक करेगा अगर उसे भी हाथ में दोगे। मुझे अपने कद के बराबर एक कलावा काट कर दो।
میں تم کو ایک تعویذ بنا دوں گی وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں۔ اگلا سوال ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ محمد عاقل حاجن کی چلاکی کو کیوں نہیں سمجھ سکا؟ ٹھیک ہے، محمد عاقل جو ہے وہ اپنے آپ کو شاطر سمجھتا تھا، چلاک سمجھتا تھا، لیکن وہ اس حاجن کی جو ہے چلاکی کو کیوں نہیں سمجھ سکا؟ تو جواب میں دیکھو کیا ہے، محمد عاقل لالچ میں آ گیا تھا۔ کس چیز میں آ گیا تھا؟ کیونکہ اس نے جب وہ دیکھا کہ آزار بند 2 روپے کا جو ہے 4 آنے میں مل گیا تو اس کو بھی تھوڑی سی لالچ آ گئی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کیوں کر مل سکتا ہے۔ چنانچہ لالچ میں آ کر محمد عاقل کی عقل پر پردہ پڑ گیا اور حاجن کی چالاکی نہ سمجھ سکا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہم دیکھیں گے، حاجن مزاج دار کے زیور لوٹ لینے میں کس طرح کامیاب ہوئی؟ ٹھیک ہے، حاجن مزاج دار کا زیور لوٹ لینے میں کس طرح کامیاب ہو گئی؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے کہ میں پہلے سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا، کہ جب اس نے وہ کچھ چیز لائی تھی جس کی وجہ سے وہ 50 روپے میں وہ دے رہی تھی اس کو، اور اس کے پاس نقدی پیسے نہیں تھے۔ بعد میں اس نے کہا تھا کہ اس کے بدلے تو کچھ اور چیز مجھے دے دے، پہنچیاں نکال کر دے دے، اور یہ مزاج دار اندر گئی، اندر سے صندوق لایا، اس میں زیورات پڑے تھے، اور اس طرح سے اس نے کہا کہ اس میں ڈورا ڈلوا دے، اس کو اجلوا دے، یعنی اس کو دھلوا دے، صاف کروا لے، اس میں مٹی وغیرہ پڑی ہے۔ تو اس نے بعد میں وہ لے کر اس کو بھاگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کا جواب پڑھیں گے، حاجن موتیوں کی ایک جوڑی لائی۔ ٹھیک ہے، کیا لائی تھی؟ موتیوں کی ایک جوڑی لائی تھی، اور مزاج دار کو کہا کہ بیگم کی نتھ کے موتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کس چیز کے موتی ہیں؟ نتھ کی، جو ناک میں جو کوکا وغیرہ ڈالتے ہیں اس کی موتی ہیں۔ 1000 یا 500 روپے کی جوڑی ہے۔ تو اس نے کہا تھا یہ شاید 1000 یا 500 روپے کی جوڑی ہے، کیونکہ میں جوہری کی دکان پر دکھانے کے لیے گئی تھی، وہ مجھے 200 روپے دے رہا تھا، جبکہ یہ میں نے بیگم سے 50 روپے کا لائی تھی۔ اب حاجن نے اس کو کہا کہ یہ موتیوں کی جوڑی ہے، یہ کم از کم 1000 یا 500 کی، کیونکہ میں نے جوہری کی دکان پر گئی تھی اس کو دکھانے کے لیے، وہ مجھے 200 روپے پر دے رہا تھا، لیکن جبکہ میں نے یہ 50 روپے میں حاجن سے لائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تم لے لو، بعد میں ایسا مال نہیں ملے گا۔ مزاج دار نے کہا میرے پاس 50 روپے نقدی نہیں ہیں۔ حاجن نے کہا کہ تم پہنچیاں بیچ کر یہ لے لو، کیونکہ میں نے اسے آج بیچ ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے، حاجن نے اس طریقے سے کہا کہ مزاج دار جلدی سے اپنا زیور کا ڈبہ لے کر آئی اور پہنچیاں نکال کر اس کے حوالے کی۔ حاجن نے زیور دیکھ کر کہا کہ یہ تم نے اپنا زیور مولی گاجر کی طرح کیوں کر رکھا ہے؟ تم دگدگی میں ڈلوا دو۔ تو کچھ زیور میلے ہو چکے ہیں، ان کو اجلوا دو۔ مزاج دار نے کہا میرے خاوند کے پاس فرصت نہیں، اس لیے کون انہیں لے جا کر ڈورا ڈلوا دے گا اور اجلوا دے گا؟ حاجن نے کہا بیٹی یہ کون سا بڑا کام ہے، مجھے نکال دو، میں ڈورا بھی ڈلوا دوں گی اور اجلوا کر بھی لاؤں گی۔ مزاج دار نے سب زیورات اس کے حوالے کر دیے۔ حاجن نے کہا زلفن کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں ڈورا ڈلوا کر لاؤں گی۔ بہرحال حاجن نے زیور اٹھائے اور زلفن کو اپنے ساتھ لے کر اگلی گلی کے باہر نکل آئی۔ اس نے ایک رومال نکال کر زلفن سے کہا کہ لاؤ، اجلوانے کا زیور الگ کریں اور ڈورا ڈلوانے کا الگ کریں۔ تو اس طرح سے اس نے کیا کیا تھا، پھر اس کو دھوکہ دے دیا تھا۔ آگے کہتا ہے کہ زیور کو الگ کرتے ہوئے حاجن نے اچانک زلفن سے کہا کہ ناک کی کیل باندھنے کے ڈھکن پر پان دان کے ڈھکن پر رہ گئی ہے،
ناک کی کیل پان دان کے ڈھکن پر رہ گئی ہے، تم جلدی سے جا کر لے آؤ۔ زلفن دوڑ کر گئی اور مزاج دار سے کہا کہ ناک کی کیل ڈھکن پر رہ گئی ہے، مجھے دے دو۔ مزاج دار نے کہا کہ کیسی کیل؟ میرے زیور میں ناک کی کیل تھی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب اسے شک ہوا کہ کہیں حاجن میرا زیور لے کر بھاگ نہ گئی ہو۔ اس کا شک سچ نکلا اور اس طرح حاجن نے مزاج دار کو دھوکہ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی۔ اگر اس میں اور آپ اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط؟ اپنے جوابات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 5 جملے لکھیں۔ کتنے جملے لکھنے ہیں؟ 5۔ جیسے پہلا سوال ہے، حاجن مکارہ تھی۔ تو حاجن مکارہ تھی، اس کا اگر یہ صحیح ہے تو اس پر آپ نے ثبوت کے طور پر 5 جملے لکھنے ہیں۔ مزاج دار بہو بیوقوف تھی، اگر یہ بات سچ ہے تو 5 جملے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے، تو 5 جملے آپ نے کم از کم ہونے چاہیے۔ محمد کی عقل کام نہ کر سکی، اس پر ہی تو ہم پہلا لکھیں گے مزاج دار بیوقوف تھی، کیونکہ پہلا جملہ ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا۔ مزاج دار مکارہ تھی، تو اس کا پہلا کیا ہے؟ نہیں، مزاج دار نہیں، حاجن مکارہ تھی۔ تو کیوں تھی مکارہ؟ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر لوٹتی تھی۔ پہلا یہی ہے اس کا جملہ۔ اس نے لوگوں کو احمق بنانے اور انہیں ٹھگنے کے لیے مختلف چیزیں جیسے تسبیح، خاک شفا، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما وغیرہ اپنے پاس رکھا تھا۔ تیسرا جملہ اس کا، وہ ایک دلالہ تھی، اس نے لوگوں کو ٹھگنے کے لیے گلی میں ایک دکان کھول لی تھی۔ وہ بہت چالاکی سے مزاج دار کا اعتماد حاصل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا کیا ہے کہ اگلا سوال ہے، مزاج دار بہو بیوقوف تھی، تو اس کے لیے ہم نے مزاج دار بہو بیوقوف تھی، تو اس کا آپ کیا لکھیں گے جواب؟ کہ پہلی بات کہ مزاج دار جو ہے وہ حاجن کی باتوں میں آ جاتی ہے، اس پر آنکھیں بند کر اعتماد کر لیتی ہے، اپنے زیور نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے بغیر سوچے سمجھے، یا اس کے بعد ہم کہیں گے کہ اس سے اپنی تمام گھر کی جو راز کی باتیں کہہ دیتی ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ محمد عاقل کی بات کو نہیں مانتی ہیں کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اجنبی عورت کو، کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں نہیں لانا ہے، تو اس طرح سے وہ بیوقوف تھی۔ اگلا سوال ہے، محمد عاقل کی عقل کام نہ کر سکی، تو اس میں کیا ہے جواب؟ محمد عاقل لالچ میں آ گیا تھا، اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کیوں کر مل سکتا ہے، چنانچہ محمد عاقل نہیں، یہ دوبارہ سے وہی پیج ہو گیا ہے، ہم اس کو نیچے یہ والا پڑھیں گے۔ اچھا، یہ حاجن، اچھا مزاج دار بہو بیوقوف تھی، وہ حاجن کی چیزوں کو سچ مچ تبرکات سمجھتی تھی، وہ آسانی سے حاجن کے جال میں پھنس گئی، وہ پہلی ہی ملاقات میں اپنے سبھی راز حاجن کو سنا دیے، وہ حاجن کے دھوکے اور فریب کو کسی بھی موقع پر پہچان نہ سکی۔ مزاج دار حاجن کو اپنا سارا زیور حوالے کر کے اپنی بیوقوفی کا ثبوت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، محمد عاقل کی عقل کام نہ کر سکی، وہ لالچ میں آ گیا تھا، وہ یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ 2 روپے کا مال کیسے 4 آنے میں دے سکتا ہے، وہ حاجن کو گھر میں آنے سے منع نہ کر سکا، وہ اپنی بیوی کو سمجھا نہ سکا کہ حاجن کی تمام چیزیں اسے واپس کر دو۔ محمد عاقل اپنا
فائدہ دیکھ کر اصل خطرے کو نظر انداز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. درج ذیل اقتباس کے آخری پیرے کے سوالات آخر پر دیے گئے سوالات درج ذیل اقتباس کے آخر پر دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں. اگلے دن زلفن کو بیج حاجن کو بلوایا اور مزاج دار بیٹی بنی اور حاجن کو ماں بنایا. محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا، اس بیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں، لیکن طمع نے خود محمد عاقل کی عقل پر پردہ ڈال دیا اور اتنی موٹی بات نہ سمجھ سکا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے. درج ذیل اقتباس کس سبق سے اخذ ہے؟ تو یہ آپ کو جواب پتہ ہونا چاہیے. درج ذیل اقتباس ڈپٹی نذیر احمد کے ناول مرۃ العروس سے جو ہے اور مزاج دار لٹ گئی سے ماخوذ ہے. اور مزاج دار لٹ گئی سے ماخوذ ہے. زلفن کون تھی؟ زلفن جو ہے مزاج دار کی نوکرانی تھی. ٹھیک ہے. تو اگلا سوال ہے جملوں کو واحد کو جمع لکھیں، جمع کو واحد لکھیں. کٹنیاں کٹنی کٹنی، ٹھگنیاں ٹھگنی. ٹھیک ہے. یہ ان کے واحد اور جمع آ گئی. ٹھیک ہے. 2 روپے کو کون سا مال 4 آنے میں بک گیا؟ ریشمی آزار بند. ٹھیک ہے. کون سی چیز تھی وہ؟ ریشمی آزار بند تھی. اگلا سوال ہے محمد عاقل کی عقل پر پردہ کیوں ڈال گیا؟ کیونکہ وہ لالچ میں آ گیا تھا اور اس کی عقل پر پردہ ڈال گیا. درج ذیل اقتباس کا ماحصل اپنے لفظوں میں لکھیں. تو یہ جو ہے آپ نے پورا اور مزاج دار کا خلاصہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا اگلا سوال ہے دیے گئے مونس اسم کے مذکر لکھیں. جیسے حاجن ہے، حاجن کا حاجی آ جاتا ہے مذکر. عاقلہ کا مذکر آتا ہے عاقل عقل والا، اور بیٹی کا آتا ہے بیٹا. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے مولوی نذیر احمد کی زندگی اور ادبی خدمات کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیں. تو یہ میں نے آپ کو اس پر پوری ویڈیو ہم نے بنائی ہے، اس کو آپ آرام سے دیکھیں گے اور دوبارہ سے یاد کریں گے. مندرجہ ذیل جملوں کو صحیح کی وضاحت کیجیے. تو اس میں پہلا جملہ ہے کہ زلفن حاجن کو لوا لائی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ زلفن حاجن کو لوا لائی کے معنی ہوتے ہیں زلفن حاجن کو لے کر آئی. زلفن حاجن کو لے کر آئی. اگلا سوال ہے مزاج دار بہو کا ماتھا ٹھنکا. تو اس کا کیا صحیح ہے مطلب؟ مزاج دار بہو کو شک ہوا. کیا ہوا؟ شک ہوا. اس کے بعد اگلا سوال ہے یہ عورت ڈب پر جلدی چڑھ جائے گی. یہ عورت ڈب پر جلدی چڑھ جائے گی کے معنی کیا ہے؟ اس عورت کو آسانی سے اپنی باتوں میں لایا جا سکتا ہے. اگلا سوال کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہیں اچھا روز تم کو دیکھ جایا کروں گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ روز تم کو دیکھ جایا کروں گی. اس کا مطلب ہے روز تم کو دیکھ جایا کروں گی، یعنی روز تجھ سے آ کر مل جایا کروں گی، تیرے لیے کچھ سامان لے کر آیا کروں گی. ٹھیک ہے. آج ہم اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. اگلی ویڈیوز میں اس کے دوسرے سوالات ہم پڑھ کر سنائیں گے آپ کو. اگر ویڈیو پسند آتی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں. اپنے دوستوں تک اس کا لنک ضرور پہنچائیں. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.